बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता क्लास में हमने बाब तफ़ाउल और मुफ़ाअला इन दोनों के बारे में पढ़ा था। तो अब तक 5 अबवाब सलासी मज़ीफ़ी के मुकम्मल हो चुके हैं। इफ़आल, जिसका पैटर्न माजी मुज़ारे और मस्दर का था। अफ़अला युफ़इलु इफ़आल, यानी कि अकरमा युकरिमु इकरामन की मिसाल के साथ माजी और मुज़ारे का वज़न बनेगा, और मुज़ारे ही के लफ्ज़ से आगे अमर में अक्रिम का लफ्ज़ बनाया जाए। इसी तरह बाब तफ़ईल में फ़अला युफ़इलु तफ़ईल, सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तस्रीफ़, ये उसका माजी मुज़ारे और अ, मस्दर था। और अमर के अंदर युसर्रिफु से, सर्रफा युसर्रिफु से सर्रिफ, ये उसका अमर, और फिर ला तुसर्रिफ। इसी तरह बाब मुफाअला में अलिफ का इजाफा था माजी के दरमियान में, फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअला, और अमर का वजन फ़ाइल। तफ़ाउल और तफ़ाउल में हमने उनकी पहचान पढ़ी थी कि शुरू में ता आता है उसके अंदर, जबकि दोनों के अंदर एक फ़र्क ये था कि तफ़ाउल में बाब तफ़ईल से ज़्यादा मुशाबहत है माजी और मुज़ारे में, जैसे फ़अला से तफ़अला और यतफ़अलु, और जबकि बाब तफ़ाउल की मुशाबहत ज़्यादा बाब मुफ़ाअला से है, लेकिन ता का फ़र्क है, तफ़अला यतफ़अलु, और उससे मुज़ारे बनेगा, अमर बनेगा तफ़ाअल। अब आज जो बाब शुरू होने लगा है, ये उन अबवाब से ज़रा हटके हैं। आखिरी 3-4 अबवाब जो अब हम पढ़ेंगे, इसके अंदर पहला बाब जो आज हम पढ़ेंगे, इफ्तिआल। इफ्तिआल ये उन अबवाब में से आ गया जिनके शुरू में अब हमजा भी लगाया जाएगा हुरूफ ज़ायद के तौर पे। अब इजाफी हरूफ देखें, असल तो है फा, आइन और लाम। जायद हरूफ यहाँ पे मौजूद हैं। शुरू में एक हमजा जिसके नीचे जेर है, फा कलमा के बाद एक ता, और आइन कलमा के बाद एक अलिफ। याद रखें, मस्दर के लिए फा, आइन और लाम कलमों की जगह पर तो मादा के हरूफ ही आते हैं, लेकिन किसी मस्दर को इस बाब का मस्दर बनाने के लिए यह जरूरी है कि हरूफ जायद उसमें वही होने चाहिए जो कि हरूफ जायद यहाँ पे हैं। फा, आइन और लाम कलमा की जगह पे तो हम किसी मादे को फिट करेंगे जिसको हम बाब इफ्तियाल में लेके आना चाहते हैं, लेकिन उस मादे के आगे पीछे दरमियान में जो हरूफ लगेंगे वो वही हरूफ लगेंगे जो हमें यहाँ बाब इफ्तियाल में नजर आ रहे हैं, एक हमजा, एक ता और एक अलिफ। तो ऐसे अल्फाज हम सर्च करते हैं जहां पे हमें मादे के अंदर ये 3 हरूफ, शुरू में हमजा, दरमियान में फा के बाद ता और एक अलिफ नजर आ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने आती हैं, जैसा कि इम्तिहान, तिहान, हमजा, ता और अलिफ, ये 3 हरूफ है जायद, बाब इफ्तियाल का मस्दर बन गया। इसी तरह इज्तिनाब, किसी चीज से इज्तिनाब करना, इज्तिनाब भी क्या बना, बाब इफ्तियाल का मस्दर। तो बहुत से अफ़ाल, इंतजार, एतबार, ये तमाम अल्फाज क्या हैं, बाब इफ्तियाल के मसादिर बनेंगे, इसलिए ये हरूफ असली के अंदर इन 3 हरूफ का इजाफा किया गया। अब हम देखते हैं इसकी खुसूसियत क्या है। बाब इफ्तियाल की बहुत सी खुसूसियात हैं, जिनमें से मेन बड़ी खुसूसियत इसकी ये है कि किसी काम को, जो भी काम का मादा उसके अंदर पाया जा रहा हो, उस काम को अच्छे तरीके के साथ पूरी तवज्जो से सर अंजाम देना, उस काम को करने के लिए पूरी कोशिश लगाना और तवज्जो से वो काम करना। जब ये चीज बताई जा रही हो कि किसी काम को बड़े एहतमाम से किया जा रहा है, तो उसे क्या किया जाता है, बाब इफ्तियाल में बयान किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी खुसूसियत होती है तो उसका मेन असल जो मसदर होता है वो उसी पे आता है। जैसा कि हमने मुफाअला के अंदर पढ़ा कि उसके लिए हमारे जहन में लफ्ज आता है मुकाबला, दो तरफ से काम हो रहा है, तो मुकाबला का लफ्ज सबसे पहले हमारे जहन में आता है। तदरीज, किसी काम को दर्जा बदर्जा करना, वो खुद ही तदरीज क्या है, बाब तफील का मसदर है। तफाउल, उसकी सिफत खुसूसियत ही तकल्लुफ, तो खुद तकल्लुफ का लफ्ज भी क्या है, बाब तफाउल का मसदर है।
اسی طرح افتعال کی خصوصیت کا نام آپ سمجھیں اہتمام. اس کی خصوصیت ہے اہتمام. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں اس کی خصوصیت کے لیے. اور اہتمام کا لفظ جو ہے یہ خود بھی باب افعال کا ایک مصدر ہے، کیونکہ اس میں بھی حمزہ، تا اور الف کا لفظ زائد حروف آ رہے ہیں. تو اس کی خصوصیت بھی یہی ہے، اور خصوصیت خود باب افتعال کا مصدر بھی ہے. اہتمام، کسی کام کو اہتمام سے کرنا. اب جتنے مصادر ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں ہم دیکھیں تو امتحان ایک ایسا کام ہے جس میں پوری توجہ لگائی جاتی ہے. اجتناب، کسی چیز سے صرف پرہیز نہ کرنا بلکہ اچھے طریقے سے بچنے کی کوشش کرنا. قرآن پاک میں یجتنبون کبائر الاسم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سی جگہ پر گناہوں سے بچنے کے لیے اجتناب کا لفظ استعمال فرمایا کہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنا. انتظار، کہ پوری فکر مندی سے کسی چیز کے بارے میں فکر مند رہنا کہ کوئی کام کب ہوگا اس کے بارے میں انتظار کرنا. تو انتظار کا لفظ ہی کیا ہے؟ جو توجہ چاہتا ہے. اعتبار، یہ لفظ بھی کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہے. تو کسی کام کو پوری توجہ اور کوشش اور اہتمام سے کرنا ہو تو اسے باب افتعال کے وزن پہ اور باب میں ذکر کیا جاتا ہے. اس کی ماضی مضارع بنانے کے لیے ہمیں درمیان میں یاد رکھیے جتنے بھی ابواب ہم نے پڑھے ہیں اور باب افتعال بھی، جب ہم کسی کی ماضی اور مضارع بنائیں گے اس کے اندر شروع میں ہم حرف کا اضافہ کر سکتے ہیں. فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان جو حروف ہوگا اسے بھی ماضی میں باقی رکھ سکتے ہیں. عین اور لام کلمہ کے درمیان میں جو حروف ہیں انہیں ماضی اور مضارع بناتے ہوئے ہٹا دیں گے. تو جتنے بھی ہم نے باب پڑھے، تفاعل، عین اور لام کے درمیان کوئی فرق نہیں نظر آیا. تفاعل، عین اور لام ایک ساتھ تھے. فعل، عین اور لام ایک ساتھ تھے. افعل، عین اور لام ایک ساتھ تھے. یعنی عین اور لام کلمہ کے درمیان جو حروف زائد آئیں گے ان حروف زائد کو ہم ماضی اور مضارع میں نہیں لکھیں گے، باقی حروف کو لکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم ماضی بناتے ہوئے حمزہ اور تا کو باقی رکھیں گے اور الف جو عین اور لام کے درمیان آ رہا اسے ختم کر دیں گے. تو پھر اس کے لکھنے کی صورت یہ بچے گی ایسے. تو اس کے لیے حمزہ کی زیر تو ویسے ہی آ گئی، فا کلمہ وہاں پہ بھی ساکن ہے، یہاں پہ بھی ساکن. تا کے اوپر یہاں زبر آ جائے گی، عین پہ زبر ہے اور لام پہ بھی زبر. عین پہ وہاں پہ بھی زبر ہے، یہاں پہ بھی زبر، اور لام پہ زبر ہونا ماضی کی علامت ہے. اچھا، یہاں پہ تا پہ وہاں پہ مصدر میں زیر تھی افتعال میں، اور یہاں ماضی بنانے کے لیے زبر کیوں لگائی؟ کیونکہ ماضی مجہول کے اندر یہی زبر ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ زیر میں تبدیل کرنی پڑے گی. تو ماضی معروف اور مجہول کا فرق ہو جائے. باقی افتعال سے افتعال کیا بن گئی؟ اس کی ماضی بنانے کے لیے اب یہ وزن یاد رکھ لیں، افتعال پلس ماضی مجہول کا لفظ ہم نے یہاں بنانا ہے. تو آخر سے ماقبل کو زیر اور باقی دو حرف ہیں، ایک حمزہ اور ایک تا، دونوں کو پیش دیں گے. پہلے یہ حرف لکھا جائے گا، اس کے بعد جس پہ زیر تھی اس پہ پیش، دوسرے پہ یہ درمیان میں ساکن ہے تو وہ ساکن رہے گا. آخر سے ماقبل کو زیر اور آخر میں علامت زبر. اف تعالی، اف تویلا، عین پہ زیر ماقبل پہ مجہول کے لیے لگانا ضروری ہے. باقی دو حرف متحرک تھے اور دونوں پہ ہم نے ضمہ لگا دیا. اف تعالی، اف تویلا. کسی شخص نے امتحان دیا، کسی نے امتحان لیا، امتحانا، کسی کا امتحان لیا گیا، امتحینا. اجتنابا، کسی نے کسی چیز سے پرہیز کیا، اجتنابا. جس چیز سے پرہیز کیا گیا، اجتنیبا. ٹھیک ہے. انتظارا، انتظار کرنے والا، اور انتظار کیا گیا، انتظیرا. اعتبارا، اعتبیرا. ماضی ہوگی. مضارع کے لیے میں نے بتایا کہ جو شروع کے ابواب تھے افعال، تفعیل وغیرہ، مفعلہ، افعال، تفعیل، مفعلہ، تین ابواب کے اندر مضارع کی علامت جو تھی وہ ضمہ والی تھی، جو شروع میں تین آتے ہیں، افعال، تفعیل، مفعلہ. باقی جو ہیں تفاعل، تفاعل اور تیسرا باب یہ آ گیا، ان کے اندر علامت مضارع پہ زبر ہوگی. تو سب سے پہلے افتعال سے علامت مضارع ہم نے شروع میں لگائی. علامت مضارع کے لیے
ہمیں افتعالا کا جو حمزہ ہے اسے ہٹانا پڑے گا، اس لیے کہ باب افعال کے اندر جو حمزہ آ رہا تھا وہ حمزہ قطعی تھا، وہ اس کا حصہ تھا باب افعال کا، کہ اس سے پہلے اگر ہم کوئی حرف لے کے آتے تھے تو اسے درمیان میں سے ہٹانا جائز نہیں تھا۔ لیکن باقی جو ابواب آئیں گے جیسے افتعال ہے اور اس سے اگلے دو تین ابواب، ان کے اندر جو حمزہ شروع میں آ رہا ہے وہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی اسے کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی اور حرف لگایا جائے تو اس حمزہ کو گرانا جائز ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے جب ہم علامت مضارع میں شروع میں لگائیں گے، اب یو افتعال یو افتعیل نہیں بنے گا، بلکہ جیسے ہی یا شروع میں آئے گا تو اس فا کے لیے اب حمزہ لگانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی، تو ہم اسے پڑھیں گے یف تعیلو۔ ویسے ہی زیر، جیسے باب افتعال کے اندر زیر تھی، اور یہاں زیر اس لیے لگائی کیونکہ مضارع کے اندر یہی زیر ہمیں کیا کرنی پڑے گی، مجہول بنانے کے لیے زبر لگانی پڑے گی۔ یف تعیلو ہم نے علامت مضارع شروع میں لگائی جس پہ زبر ہے، آخر میں ضمہ مضارع کی پہچان اور اس کی علامت ہے، تا کو ویسے ہی رہنے دیا جیسا کہ ماضی میں تھا، اور عین کلمہ کی زبر کو زیر میں بدلا تاکہ وہ مجہول میں کیا ہو، مجہول اور معروف کا فرق ہو جائے۔ یفتعیلو، اور مجہول بنانے کے لیے دو چیزیں چینج ہوتی ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ جب معروف اور مجہول کا فرق کیا جاتا ہے زیادہ ابواب کے اندر تو وہ دو وجہ سے کیا جاتا ہے۔ علامت مضارع اگر مضارع کے معروف کے اندر زبر والی ہے تو مجہول میں پیش والی ہوتی ہے، اگر عین کلمہ پہ زیر ہے تو مجہول کے اندر زبر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ زبر ہے اور عین کلمہ پہ زیر، مجہول میں یہ دونوں چیزیں کیا ہو جائیں گی، بدل جائیں گی، علامت مضارع ضمہ والی ہو جائے گی اور عین کلمہ پہ زبر آ جائے گی۔ شروع میں لکھیں گے ایسے ہی، لیکن اعراب میں یف تعالو، یج تانیبو، یج تانابو، جس چیز سے کوئی پرہیز کرنے والا ہے، یج تنیبو، یج تنیبانی، یج تنیبونا، جس چیز سے پرہیز کیا جاتا ہے، یج تانابو، یج تانابانی، یج تانابونا، یفتعلو، یفتعلانی، یفتعلون۔ امر کے اندر، امر کے اندر وہ حمزہ کیوں واپس آ جائے گا، اس لیے کہ علامت مضارع کو ہمیں امر میں ہٹانا پڑے گا، تو امر کے اندر وہی حمزہ واپس آ جائے گا۔ اب یہ یف اصل میں امر حاضر ہم بناتے ہیں مضارع معروف سے، تو یہ ہے یفتعیلو۔ یفتعیلو سے آپ اب پہلے یہاں پہ لکھیں افتعیلو، یہ تو میں نے صرف یفتعیلو سے افتعیلو بنایا سمجھانے کے لیے کہ یا کی جگہ پہ یہاں پہ کیا لگے گا، حمزہ، لیکن حمزہ کی اصلی حرکت اپنی کیا ہے، وہی ہے جو باب افتعال کے اندر تھی، افتعیلو، اور آخر سے ہم نے لام کی پیش کو بھی کیا کرنا ہے، امر بنانے کے لیے ساکن کرنا ہے، تو یہ امر بن جائے گا افتعل، اجتنب، اجتنب۔ اس میں کیا کیا کام ہوئے، نمبر ایک پہلا کام یہ ہوا کہ حمزہ واپس آ گیا کیونکہ علامت مضارع کو ہٹا دیا۔ نمبر دو، حمزہ کی حرکت کون سی ہے، جو مصدر کی ہے، اجتناب، تو اجتنب، اور آخر سے تیسرا کام ہم نے کیا کہ اسے ساکن کر دیا۔ اور لا تفتعل، تفتعل، لا تجتنب، لا تکتسب، لا تمتحن، لا تنتظر، اور انتظار کرو، انتظر۔ اور یاد رکھیں امر کے اندر قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس امر کے اندر افتعل کے لفظ سے پہلے کوئی حرف آ رہا ہوتا ہے، جیسے واو، فا، سما، کچھ بھی جو بھی لفظ آئے گا تو یہ حمزہ خود بخود درمیان سے نکل جائے گا، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ یہ حمزہ وصلی ہے، جیسے علامت مضارع شروع میں آنے کی وجہ سے اس حمزہ کو ہم نے گرا دیا تھا، اسی طرح کوئی بھی حرف اگر یہاں پہ شروع میں آ جائے گا تو یہ حمزہ درمیان سے گر جائے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اگر حمزہ سے پہلے واو آ جاتا ہے تو انتظار کے مادہ کے اندر مثال بھی قرآن پاک میں آتی ہے، انتظر کی بجائے جب شروع میں واو آتا ہے تو ونتظر، فا لگا ہوتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے فنتظر، ثم منظروا، تو حمزہ تب کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اس حرف کو ڈائریکٹ ہم فا کلمہ سے ملا کے پڑھیں گے۔ اور باقی لا تنتظر، لا تمتحن، لا تعتبر، جو بھی مصدر ہوگا اس سے لا تفتعل کے وزن پہ اس کو بنائیں گے۔ فاعل اور مفعول کے اندر ایک ہی قاعدہ ہے، شروع میں دونوں میں میم آئے گا، اور عین کلمہ پہ اس میں فاعل میں زیر،
اس میں مفعول میں زبر. مفتعل تعل پلس مفتعل. اچھا اس سے ایک لفظ بنتا ہے امتحان لینے والا. ایگزامینر جو ہے اب دیکھیں جب امتحان کے مصدر سے ہم باب فعال بنائیں گے امتحان لینے والا تو اس سے بنے گا مفتعل ممتحن ممتحن. ایگزامینر کو عربی میں کہا جائے گا ممتحن اور جس کا امتحان ہوگا ممتحن. تغیرات کے اندر حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. حروف ناصبہ شروع میں آئیں گے تو بس مضارع کے آخری حرکت کو پیش سے زبر میں بدل دیا جائے گا. حروف جازمہ میں اسے آخر سے ساکن کر کے پڑھیں گے. لن یفتعل حروف ناصبہ میں اور لم یفتعل لام کلمہ ساکن ہو جائے گا حروف جازمہ کے اندر. حروف ناصبہ کے اندر نفی ہوگی تاکید کے ساتھ ہوگی اور مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا. حروف جازمہ کی وجہ سے نفی آئے گی تاکید کے ساتھ اور مضارع کو ماضی منفی کے ساتھ خاص کر دے گا. یعنی حروف ناصبہ مضارع کو اگرچہ مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں لیکن حروف ناصبہ اسے صرف مستقبل کے ساتھ خاص کریں گے نفی کی تاکید کے ساتھ اور حروف جازمہ صرف ماضی کی اس کے ساتھ مضارع کو خاص کر دیں گے نفی کی تاکید کے ساتھ. اب اس سے گردان کی جائے کسی بھی قرآن پاک میں اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں دو تین. اکتسبہ اکتساب کے مصدر سے قرآن پاک میں آتا ہے مکتسبہ اکتسبہ یکتسب لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے اندر مکتسبت اصل وہ اکتسبت. اور یہ ہم قاعدہ مضارع میں بھی ماضی میں بھی امر میں ہر جگہ یاد رکھیں گے کہ اگر حمزہ موجود ہے اور اس سے پہلے کوئی اور حرف آ گیا تو اسے ہم ہٹا کے پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے. تو اکتسبہ سے ہم یہ ماضی کر کے یہ صیغہ قرآن پاک کا دیکھتے ہیں. مصدر ہے اکتساب اکتساب. تو اس سے جب ماضی بنے گی تو اکتسابہ اکتسابہ. اب اس سے گردان اکتسابہ اکتسابہ اکتسابو اکتسابت. چوتھا صیغہ بنا اکتسبت. اب قرآن پاک میں جب حمزہ سے پہلے آیا ماں یعنی کہ مائے نافیہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم نے اس کے شروع میں میم لگا دیا کہ یہ کام نہیں کیا اس نے. تو ہم نے جب ماضی کے لیے منفی کے لیے شروع میں ماں لگایا تو اب ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے ماں اکتسبت بلکہ اس حرکت کو ہم ہٹا دیں گے. لکھنے میں یہ اسی طرح سے آئے گا جیسے لکھا ہوا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ حمزہ ہے صحیح لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. پڑھنے میں اسے پڑھیں گے مکتسبت مکتسبہ مکتسبہ مکتسبو مکتسبت. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے اکتسبتا اکتسبنا وہاں پہ چھٹے لفظ سے آخری حرف جو بھی ہے لام کلمہ وہ ساکن ہو جائے گا. اور اکتسبتا اکتسبتما اکتسبتم اکتسبتی اکتسبتما اکتسبتن اکتسبتو اکتسبنا. اور مضارع کے اندر یجتنیبو کے لفظ سے قرآن پاک میں چونکہ مثال آتی ہے یجتنیبو یجتنیبانی یجتنیبونا. یکتسیبون کے لفظ بھی آتا ہے اور اس طرح کے دیگر الفاظ بھی قرآن پاک میں ینتظرون منتظرون یہ الفاظ بھی ہیں. تو ینتظرانی ینتظرون تنتظر تنتظرانی. یہ تو اس کے اندر اگرچہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا یہ تفاعل اور تفاعل کے ساتھ میچنگ کا خطرہ ہے لیکن وہاں پہ آپ تفاعل کے اندر الف کو اور تفاعل میں عین کی شد کو یاد رکھیں گے. اگر یہ دو علامتیں یاد رہیں گی تو پھر باب افتعال کے ساتھ مضارع کے اندر وہ نہیں مل سکیں گے جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا تتخذون تفاعل کے باب کے اندر کہ وہاں پہ ڈبل ڈبل تا آ جاتی ہے لیکن دو تا کے فرق کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم نے درمیان میں تفاعل میں الف کو اور تفاعل میں
आइन की शर्त को याद रखना है कि बाब इफ्तिआल में ये दोनों चीजें नहीं है, ना दरमियान में हमने अलिफ ऐड करना है और ना दरमियान में आइन कलमा पे शद लेके आनी है। जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो फिर वो मिसाल बाब इफ्तिआल की ही बनेगी। तन तजीरूना, तन तजीरानी, तन तजीरूना। और पूरी गिरदान यंतज़िरु यंतज़िरानी यंतज़िरूना, तंतज़िरु तंतज़िरानी यंतज़िरना। उसके बाद छह लफ्ज सारे सेकंड पर्सन के लिए। तंतज़िरु तंतज़िरानी तंतज़िरूना, तंतज़िरीना तंतज़िरानी तंतज़िरना, और अंतज़िरु नंतज़िरु। अमर के लिए सिर्फ छह लफ्ज हैं। इंतज़िर, इंतज़िरा, अलिफ शुरू में आ रहा है हमजा, और लेकिन आखिर में नून इराबी नहीं है। इन तजीरा, इन तजीरू, इन तजीरा, इन तजीरी, इन तजीरा, और इन तजिरना। छह के छह अल्फाज के अंदर इसी तरह से हमजा रहेगा। ला तंतजिर से पूरी गर्दान मुजारे की तरह उसकी चलेगी। मुंतजिर, मुंतजिरानी, मुंतजिरून, और मुंतजरु, मुंतजरानी, और मुंतजरून। इस तरह से इनकी गर्दानें बनी। मैंने कहा ये बाब मुकम्मल हो गया, बाब इफ्तिआल। और इंशाल्लाह फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरे बाब की एग्जांपल जो है वो मैंने आज ही भेजी है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।